अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज इक्तिसादी सर्वे 2021 जो है वो पेश कर दिया गया है। शौकत तरीन साहब जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने आज ये इक्तिसादी जायज़ा जो है वो सामने रखा है और ये इक्तिसादी जायज़ा जो है वो इंतहाई मुस्बत है। जो तहफ़्फ़ुज़ात और जिस तशवीश का इजहार किया जा रहा था, ये इक्तिसादी जायज़ा जो है वो उससे मुबर्रा है। माजी के इक्तिसादी जायज़ों का अगर इससे मुकाबला किया जाए तो तब भी मिक्स ट्रेंड्स की बात होती थी, अच्छे बुरे पहलू होते थे, लेकिन इसमें सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुस्बत हैं। इसमें शौकत तरीन साहब ने कहा कि हमारी जो शरह नमू है 3.9% है, ज़राअत का शोबा 2.77%, सनत 3.57%, सर्विसेज सेक्टर 4.43% के हिसाब से जो है वो ग्रो किया है। कोविड-19 के असरात उनका कहना था कि उस तरीके से पाकिस्तान पर नहीं आए जिस तरीके से दुनिया भर में जो है उन्होंने असरात छोड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने कर्ज़ की मिथ को भी तोड़ा है, उन्होंने और बहुत सी बातें भी की हैं। ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं चाहती हैं इनके ऊपर बात की जाए। मेरे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने आज से कोई 1.5-2 महीने पहले ये बात मेरे ही प्रोग्राम में कही थी कि पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 4% होगी, आपको बहुत सारे प्लेजेंट सरप्राइजेज़ मिलेंगे और जो सूरत हाल होगी वो आपको मुस्बत दिखाई देगी। अब ये इनकी ख़बर थी, इनका तज़िया था, इनकी ख्वाहिश थी, ये भी हम इनसे पूछेंगे। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इशफाक मुमताज़ तज़िया निगार हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, आज शौकत तरीन साहब ने एक बात की है, मैं ज़रा उधर से शुरू करना चाह रहा हूँ। उन्होंने आज इंकिशाफ किया कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो इस कोविड के दौरान नौकरियों से बाहर हुए और अब उनकी तादाद जो है वो 25 लाख रह गई है। उन्होंने कहा क्या, मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मेरा इस पर आपसे एक सवाल है। जी, जिस वक्त कोविड-19 शुरू हुआ तो उस वक्त तकरीबन जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 56 मिलियन थी, 55.74 मिलियन, वो गिर के 35 मिलियन पे आ गई। इसका मतलब ये है कि पूरे 2 करोड़ लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब हो गए, उनको काम नहीं मिल रहा था बिकॉज कोविड हुआ, लॉकडाउन से। अक्टूबर 2020 में ये पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन वापस तकरीबन 53 मिलियन पे वापस आ गई। अब डॉक्टर साहब, ये जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं, इसका आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त रिफ्लेक्शन है हालात की, नौकरियों के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से? जी, इसमें एक स्टडी भी हुई थी और उसकी फाइंडिंग भी यही है। वो मेरे गालिबन उसी जगह से इस फाइंडिंग से ही बता रहे होंगे कि देखें, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च को हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान में, तो आपको याद होगा कि तमाम दुकान कारोबार सब बंद हो गए। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ऐसे ही, वो भी ऐसे ही बैठे रहे, सब फारिग हो गए। तो ये तकरीबन उस वक्त एस्टिमेट ये हुआ था कि 2 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो घरों में बैठ गए क्योंकि सब चीज़ बंद हो चुका था। लेकिन मई जून से आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट खुलने लगा तो यही लोग जो घरों में बैठ गए थे ये दोबारा मार्केट में आने लगे। रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए थे, सब बंद हो चुका था। तो अब वो जब वो चीज़ें खुलने लगी तो ये लोग वापस आने लगे अपनी नौकरी पे। तो ये काफ़ी मतलब ये कि अब जो लोग हैं आहिस्ता 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 मार्केट खुलने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जब शुरू हुई तो वो तकरीबन वापस आ चुके हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग अभी भी वापस नहीं आ सके हैं। कुछ ऐसे नौकरियां थी जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। लोगों ने कारोबार के स्टाइल बदल दिया, अब वो ऑनलाइन ज़्यादा करने लगे। तो वो कारोबार जो पहले जैसे चल रहा था अब वो नहीं चल रहा है, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए थे। तो अब ये तकरीबन 25 लाख लोग जो हैं ऐसे जो अभी भी वापस काम पे नहीं आए हैं या उनके कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब एक और पहलू भी है ज़रा, और वो पहलू जो है वो महंगाई के हवाले से है। मैंने ये सोशल चीज़ें ज़रा पहले रखी।
ذرا مہنگائی پر کیا کہا ہے شوکت ترین صاحب نے, ذرا سنائیے گا. ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگ بہت مارجن بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. یہ وہ ہوگا لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جو شوکت ترین صاحب نے کہا, اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے, چونکہ ہم اب نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں خوراک کے, ہم گندم منگوا رہے ہیں, چینی منگوا رہے ہیں, ایڈیبل آئل منگوا رہے ہیں, ہم دالیں منگوا رہے ہیں, ہم نیٹ ایکسپورٹر ہوتے تھے, نیٹ امپورٹر بن گیا. تو دنیا میں جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے ہم نے تو ٹرانسفر ہی نہیں کی, ہم نے تو بہت احسان کیا ہے. تو یہ دونوں فیکٹرز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب انسان جب کرائسس میں ہوتا ہے اور جب کچھ نہ ہو تو پھر رائٹ لیفٹ ہر طرح کے جواز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ چینی کی کمی تھی اور نہ گندم کی کمی تھی, نہ سبزیوں کی کوئی کمی تھی, نہ آلو کی کمی تھی, نہ ٹماٹر کی کمی تھی. صرف اور صرف ریٹ آف دی اسٹیٹ کا جو کمزور ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو بیچ کے جو لوگ ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ مڈل مین کا, مڈل مین دیکھیں آج تو نہیں ہے. مڈل مین تو ساری جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے مڈل مین کا کام ہے. تو اب کیوں خراب ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ مڈل مین کو یہ پتا ہے کہ میں جس مرضی پر پرائز میں بیچوں گا کوئی پوچھنے والا مجھ سے نہیں ہے. اور یقین کریں کہ جب بھی میں مارکیٹ جاتا ہوں اور کوئی چیز لینے کے لیے اس کی قیمت پوچھتا ہوں, کہتا ہے جی 200 روپے کے جی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے 200 روپے کے جی کہا ہے, یہ مجھ سے 500 روپے کے جی کہہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے. تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, یہ مڈل مین وغیرہ کے جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کولڈ اسٹوریج کریں گے, فلاں کریں, یہ بڑے لانگ ٹرم مسائل ہیں. اب مہنگائی سے آج لوگ پریشان ہیں اور جو سلوشن وہ دے رہے ہیں وہ ذرا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا دے رہے ہیں. اور یہ میں بھی جب حکومت پہ تھا تو اس وقت بڑے کولڈ اسٹوریج وغیرہ کی باتیں ہوتی تھی. تو پھر سوال ہوا کہ بنائے گا کون کو کولڈ اسٹوریج؟ کیا یہ حکومت بنائے گی یا یہ پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا؟ تو کہا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا. تو پھر سوال ہوا کہ کولڈ اسٹوریج میں نے بنا دیا ایز اے پرائیویٹ سیکٹر, تو یہ اس میں غلہ رکھے گا کون؟ حکومت سے وقت رکھے گی, مجھے رینٹ پے کرے گی, تو پھر تو چل سکتا ہے. اگر حکومت نہیں رکھے تو یہاں پھر میرا تو انویسٹمنٹ ہی ڈوب جائے گا. تو یہ تھا کہ اس وقت بھی بتایا گیا کہ دس ول بی سیکنڈ آئی پی پی ان آرڈر, کہ جی آپ نے بجلی کا لگا لیا, آپ ان کا بجلی استعمال نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب اس سے جڑی ہوئی ایک اور چیز بھی ہے, میں آپ کو وہ سناتا ہوں, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ذرا پھر آپ سے ایک وہ بھی لیتے ہیں کہ واٹ از دی سولوشن. یہ ذرا فرمائیے گا, سنائیے گا جی فوڈ سیکیورٹی کا. نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ, چینی, گھی, دالیں. تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی. اب ڈاکٹر صاحب جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بھی ہو سکتی ہے اگر یہ جو ہم چیزوں کا جو مارجن ہے اس کو جو ہم مینیج کر رہے ہیں اگر ہم نہ مینیج کریں تو یہ تو ہاتھوں سے نکل جائے گا معاملہ. تو آپ تو ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو کنوکشن ہی نہیں ہے. دیکھیں دس از ایکنالجمنٹ آف دا فیلئر, انہوں نے خود ہی گنا دیا. ہم کہتے ہیں کہ وی آر ایگریگیرین سوسائٹی, پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے فائنانس منسٹر نے 1 درجن آئٹم بتا دیا کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری فیلئر ہے نا بھائی, کہ ہم کس طرح کے ایگریگیرین اکانومی ہے کہ ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. تو بھائی اسی لیے تو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو اسی کو تو کہتے ہیں کہ ہم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آلریڈی ہو چکا ہے اور ہم اب دنیا میں جو بھی پرائس کا ٹرینڈ ہوگا اس حساب سے, چونکہ ہم امپورٹر بن چکے ہیں, ہم امپورٹ کریں گے اور جو امپورٹ ہوگا وہ مہنگے داموں میں بکے گا لوگوں کے پاس میں.
تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہی تو کہتا رہا ہوں اتنے زمانے سے کہ بھائی یہی پاکستان تھا جو 13 سے 14 ملین بیلز کاٹن آج سے 3 سے 4 سال پہلے ہم پیدا کر رہے تھے، آج 6 سے 7 ملین پہ آ گیا ہے. کسی کے کان میں جو رہیں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑا ایک خطرناک رجحان ہوگا، یعنی آپ اس بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی، آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اب معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اب معاملات چلے گئے ہیں، جو بھی بین الاقوامی رجحانات ہوں گے اس کے اندر. تو پھر آپ یہ جو 2.77% گروتھ کی زراعت میں بات کر رہے ہیں کہ 4 فصلیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، آپ نے امپورٹ ہی کرنی ہے، تو پھر اچھا کیا ہے؟ یہ اس میں تھوڑی سی کنٹرڈکشن ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ تو بہت گندم ہو گیا ہے، بہت پیدا ہو گیا ہے، اور گنے کی پیداوار بھی 81 ملین ٹن گنا پیدا ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو جب سب کچھ یہ ہے تو پھر تو کوئی شارٹیج تو نہیں ہونی چاہیے. اگر گندم اس ملک میں 27.3 ملین ٹن اگر ہوا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. تو پھر کس چیز کی ہم پریشانی ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ہماری ریکوائرمنٹ سے تو کہیں زیادہ ہم نے گندم پیدا کر لیا ہے. تو پھر یہ کنٹرڈکشنز ہے. تھوڑا سا جو نمبر آپ دے رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2.77% گروتھ ہے، اٹ از ناٹ کنسسٹنٹ ود دا اسٹیٹمنٹ کہ ہم ایک نیٹ امپورٹر ہو گئے ہیں. جو ملک 27.3 ملین ٹن گندم پیدا کرے گا تو وہ نیٹ امپورٹر تو نہیں ہو سکتا. اب ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر کیا آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب نے جو یہ اقتصادی سروے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ تکنیکی نہیں ہیں، وہ حقیقی ہیں اور وہ سیاسی نہیں ہیں؟ دیکھیے، میں اس قسم کے ججمنٹ تو نہیں پاس کر سکتا ہوں کہ وہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے. اکنامک سروے میں نمبر تو وہی ہوں گے جو ریلیز ہوئے ہیں نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے، یا جو بھی نمبر ہے، انفلیشن ہے، یہ سارا سال ہمیں ملتا ہی رہتا ہے. اور یہ آخر میں آ کے ایک رپورٹ حکومت کی طرف سے یہ جاری ہوتا ہے. اس میں تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا لکھنے میں ذرا ایڈجیکٹو وغیرہ کے استعمال کر دیتے ہیں، تھوڑا سا بہت زیادہ اسپن دینے کی کوشش کر دیتے ہیں، تو وہ ایک اور چیز ہے. لیکن نمبر تو وہی ہوں گے جو ہم سب کو پتہ ہے. جو نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی نے جو نمبر ریلیز کیے تھے، نمبر وہی ہوں گے. تھوڑا سا اسپن دے دیا جاتا ہے، ہر حکومت کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات انہوں نے آج کہی کہ یہ قرضے کی بڑی مت ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرضے کی کیا صورتحال ہے. پاکستان کا ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ 38 ٹریلین ہے، اور 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ہے، اور 12.5 ٹریلین جو ہے وہ بیرونی قرضہ ہے. تو ہم نے تو صرف 1.87 ٹریلین جو ہے اس کا قرضہ اٹھایا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جولائی سے مارچ تک کا نمبر ہے پبلک ڈیٹ کا، جس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو 9 مہینے کا ہے نا، ابھی 3 مہینے کا آنا ہے. تو اگر 9 مہینے میں 1 پوائنٹ سمتھنگ ہوا ہے ٹریلین کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ابھی 3 مہینے اور آنے ہیں. اور جو آخری کے 3 مہینے ہوتے ہیں، اسی میں بجٹ کا خسارہ بھی بڑھتا ہے اور گورنمنٹ کی بورنگ بھی بڑھتی ہے. تو نمبر جب آ جائے جون کے کا پورا، تو پھر ہم اس وقت آپ کے ساتھ دوبارہ میں بات کر لوں گا اس پہ. یہ جو ہے نمبر ابھی تک جو ہے یہ 9 مہینے کا ہے. جیسے بیرونی قرضہ جیسے ہمارا ہے، وہ ابھی بھی آپ کو 116 بلین ڈالر ملے گا. یہ جولائی مارچ کا ہے، 9 مہینے کا ہے. جب اس میں 3 مہینہ ابھی اور ایڈ کریں گے تو میرے اپنی کیلکولیشن کے مطابق یہ 119 بلین ڈالر ہو جائے گا. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 119 بلین ڈالر کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں، دیکھیں پچھلا مالی سال تھا، وہ تقریباً 110 بلین ڈالر کے قریب تھا جہاں ختم ہوا تھا. اگر 110 سے 119 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیٹ ایڈیشن جو کیا ہے وہ 9 ارب ڈالر کا کر دیا ہے نا. نیٹ ایڈیشن 9 ارب ڈالر کا ہوا ہے نا.
گورنمنٹ نے بورو کیے ہوں گے زیادہ، پھر اس نے قرضوں کی واپسی کی ہے، واپسی کرنے کے بعد جو ایڈ کیا ہے آپ نے خود وہ 9 بلین کے قریب ہوگا، تو یہ تو کافی نمبر ہے نا۔ ٹھیک ناظرین، ڈاکٹر اشفاق سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا میں آپ سے یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 900 ارب روپے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کتنا حقیقت پسندانہ یہ ہدف ہے، اور یہ ہدف جو ہے یہ بیچارہ اس کٹوتی کا شکار نہیں ہوگا جو ہمیشہ اس کی میراث رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ شوکت ترین صاحب کا ویو دیکھیں نا کہ وہ گروتھ کی طرف زیادہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے گروتھ کو پروموٹ کرنا ہے، تو ایک ذریعہ گروتھ کے پروموٹ کرنے کا یہ ہے کہ حکومت خود بھی پیسہ خرچ کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ بلک آف جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ انفراسٹرکچر پہ ہے، جو بالکل ٹھیک ڈائریکشن پہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری کیپیسٹی ہے 900 ارب خرچ کرنے کا؟ ابھی پچھلے چند سالوں میں یہ ہماری کیپیسٹی بہت ایروڈ ہو گئی ہے، اور اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے جو بیوروکریسی ہے یہ ذرا سست روی کا شکار ہو گئی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ ڈر بھی رہی ہے، نیب کے سے بہت زیادہ خوف ہے کہ اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کر دیا پتہ نہیں کل کو کیا نکل آئے گا، تو کوئی بھی فیڈرل سیکرٹری جو ہے اس وقت پروجیکٹ پہ سائن وائن کرتے ہوئے گھبراتا ہے، وہ فائلیں رکھی رہتی ہیں کہ وہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ایشو ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈر دی کارپٹ جو ہے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ 900 رکھ دیں، آپ 1900 بھی رکھ دیں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن کیا ہم خرچ کر سکیں گے؟ یہ ابھی 3-4 مہینے پہلے تک جو پچھلے مالی سال کا وہ تھا، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اپنا بتا رہے تھے کہ بہت تھوڑا سا خرچ ہوا، وہ اس لیے کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اور ابھی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ باقی یہ جو 3 مہینے جو گزرے ہیں اپریل مئی جون کا، اس میں کتنا خرچ ہوا ہے۔ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ خرچ کرو خرچ کرو، لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم کریں کل کو نیب کا کوئی کیس نہ بن جائے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے افسران ہیں ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خرچ کریں پیسہ، اسی لیے تو بجٹ میں رکھا گیا ہے یہ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوال اب یہ ہے، انہوں نے آج بڑی بات کی ہے، برآمدات کہ آپ کو ڈالرز کمانے ہیں۔ اب برآمدات ہماری جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ کیا ہوگی۔ درآمدات ہماری بڑھ رہی ہیں، اسی طریقے سے جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی کہیں اینڈ پہ جا کے 30-31 بلین ڈالر پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ترسیلات زر جو ہے اس کے حوالے سے وہ اطمینان میں ہیں کہ یہ صورتحال قابو میں رہے گی۔ ذرا سنائیں کیا کہا ہے انہوں نے ترسیلات زر کے حوالے سے۔ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا، یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے، 2.5 بلین آیا۔ اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی 26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی۔ اب ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ 29 بلین ڈالر کی بات کی ہے، دوسری طرف انہوں نے جو درآمدات میں اضافہ ہے اس کے لیے پھر نیٹ امپورٹر آف فوڈ آئٹمز اس کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترسیلات زر جو ہیں یہ کب تک یہ اس صورتحال کا سہارا بنتی رہیں گی؟ دیکھیے کب تک کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ریمیٹنس جو ہے دس ہیز بین اے میجر سیونگ گریس فار پاکستان۔ یہ اگر کہیں نا کہ سب سے بہترین اگر کوئی انڈیکیٹر ہے
जिसमें बेहतरी हुई है तो ये रेमिटेंस है। इसने हमें बचाया है, रेमिटेंस ने बड़े डिफ़िकल्ट टाइम पे भी ये हमारे हेल्प को आया है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से यही रेट ऑफ इंक्रीज़ हो और यही इसी तरीके से बढ़ता रहे। इसने हमें बहुत मुश्किल वक्त में बचाया है। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है। माजरत के साथ रज़ाक दाऊद साहब से देखें, अभी तक उन्होंने कहा कि 22.5 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स हुए हैं हमारे 11 महीनों में। मेरे अपनी कैलकुलेशन थे कि ये 24.6 या 24.8 बिलियन के करीब होगा ये माली साल। अल्लाह करे कि वहीं ख़त्म हो ये। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस माली साल में तकरीबन 2 अरब डॉलर के हमें एक्सपोर्ट्स में हमारा इजाफा है। लेकिन हमें क्या खुशी है इस बात की कि एक्सपोर्ट में 2 बिलियन का इजाफा हुआ है? नहीं, ये इजाफा इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है उनकी कीमत बढ़ी हुई थी। क्वांटिटी हमने कम बेचा है और उसकी वजह से हमें 2 बिलियन डॉलर के नुकसान हुए हैं। चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हमारे चीजों की बढ़ी हुई थी, हमने 4 बिलियन डॉलर ज्यादा एक्सपोर्ट किया प्राइस की वजह से। तो नेट जो है हमें 2 बिलियन डॉलर का गेन होगा इस मरतबा। तो ये किसको क्रेडिट जाए? जिसने क्वांटिटी की एक्सपोर्ट्स को कम किया है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, या इंटरनेशनल मार्केट को देना चाहिए, या अल्लाह ताला को देना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट के मार्केट की प्राइस इंटरनेशनल में मार्केट में बढ़ी हुई थी, हमें ज़्यादा पैसे मिल गए। हमने चीज़ें बेची कम, लेकिन कीमत बड़े होने की वजह से उसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ गया। तो इस साल हमारा तमाम का तमाम एक्सपोर्ट जो है 2 बिलियन डॉलर जो ज़्यादा होगा पिछले साल के मुकाबले में, इट इज़ ऑल ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। और रज़ाक दाऊद साहब को सोचना चाहिए। अब डॉक्टर साहब एक और बड़ा, अब 2 अगले बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ जी पे एक मिनट, आपने इंपोर्ट का भी जिक्र किया था जी। देखें, ये बहुत थ्रेटनिंग तरीके से इंपोर्ट हमारी बढ़ रही है। अब मैं बार बार अपील करता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें, 8 से 10 आइटम की तरफ तवज्जो दें जो बहुत तेजी से इंपोर्ट इसके हो रहे हैं। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं बढ़ रही है, ये मोबाइल फ़ोन, ये 2.5 बिलियन डॉलर के हम इंपोर्ट करेंगे सिर्फ मोबाइल फ़ोन। अरे 1-2 साल अगर हम इंपोर्ट नहीं करें मोबाइल फ़ोन तो क्या पाकिस्तान में क़यामत टूट जाएगी? हम इस मुल्क में कुत्ते बिल्ली के खाने मंगा रहे हैं, शैम्पू मंगा रहे हैं, अगर ये ना आए तो क्या पाकिस्तान डूब जाएगा? इस मुल्क में चीज़, फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़, जब मैं स्टूडेंट था तो अमेरिका में जब पढ़ता था तो वहाँ खाया करता था, वो यहाँ इस्लामाबाद में मिल रहा है मुझे फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़। तो क्या somebody is paying $1 and importing from there? क्या ये हमें जेब देता है? क्या ये 4-4 हज़ार सीसी की गाड़ियां हमें जेब देती हैं उस मुल्क को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार है? खुदा के वास्ते 8 से 10 आइटम आइडेंटिफाई करें और एग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी पे अमल दरामद करें, वरना ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इस वक्त हमारे काबू में आया है, अगले माली साल जो शुरू होगा 1 जुलाई से, मुझे डर है कि हम वापस उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं जहां हम 2018 की तरफ थे। तो फिर अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात कही जाती है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, अब निष्कारी का अमल जो है वो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है उसकी। हुकूमतें बात तो करती हैं, होती नहीं है। पहले जरा शौकत तरीन साहब को सुने ना, वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ही एक बोर्ड बना देंगे सिर्फ प्रोफेशनल्स का, उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी होगी, टोटल प्रोफेशनल लोग हैं, उनको आप बोर्ड बनाएंगे 6, 7, 8 लोगों का, और शुरू में 15 एंटिटीज को उनके नीचे दे देंगे। उनको कहेंगे अच्छा जी आपके ये टारगेट्स है, इसको रिस्ट्रक्चर करें इन इदारों को, और फिर स्ट्रेटेजिक सेल कर दें। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो ये बात कह रहे हैं कि जी हमने बस 2-3 जो बैंक हमने प्राइवेटाइज किए उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम जो है ये इनकलाबी कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं और इसके नतीजे में जो है हम पहले 26% शेयर जो हैं वो करेंगे प्राइवेटाइज, उसके बाद जो है हम उनकी मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जाएंगे, ये बोर्ड पहले उनको ठीक करेगा। आप समझते हैं पॉसिबिलिटी?
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کر جائیں. بہت سارے ماضی میں بھی فائنانس منسٹر آئے, ہر IMF کے پروگرام میں ایک لسٹ آف آئٹم ہوتا تھا جو پرائیویٹائز کرنا تھا. ڈار صاحب کے زمانے میں بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, موجود ہے. انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ہم دوبارہ IMF میں جائیں, اگر گئے تو یہ بھی رہے گا, تو اس میں بھی شامل رہے گا. تو یہ ہر دور میں رہا ہے. نہیں ہو سکا وہ اس طرح کے جو ہم چاہتے تھے کہ پرائیویٹائز کریں چیزوں کو, وہ نہیں ہوا. میری دعا ہے کہ شوکت ترین صاحب کامیاب ہوں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں. اگر یہ کر دیں تو بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے. ایک تو ہم بریڈنگ سے بچیں گے, دوسرا کوئی ڈالر ہمیں ملے گا, ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہوگا. تو میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کل بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. IMF کے ساتھ آپ کا جو اسٹیل میٹ ہے وہ چل رہا ہے, کیا ہم اس اسٹیل میٹ کے ساتھ ہی بجٹ پیش کر دیں گے, اور پھر جا کے اگر ہمیں کہیں IMF کو ایڈجسٹ کرنا پڑا تو ہم وہ تکلیف دہ فیصلے اس وقت کریں گے؟ اس وقت ہم یہی روزی پکچر ہی دکھانا چاہتے ہیں اور ہم ایک ایسا بجٹ دینا چاہتے ہیں جس پہ شور نہ مچے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو وہی چیز دیکھوں گا نا کہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اسٹانس بالکل صحیح ہے. نو مور ہائیک ان یوٹیلیٹی پرائسز. بالکل, یہ میں بار بار میں خود بھی بولتا رہا ہوں, لکھتا بھی رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ شوکت ترین صاحب بھی, ان کی بھی سوچ اسی طریقے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اگر نہیں IMF کرتا ہے, دیکھیں کل بھی میں کسی جگہ پہ انٹرنیشنل لیول پہ میں ایڈریس کر رہا تھا, وہاں بھی بار بار سوال یہ ہو رہا تھا IMF کے پروگرام کے بارے میں. تو میں نے کہ جی اس کا کیا فیوچر ہے, یہ چلے گا, یہ ختم ہو جائے گا. تو میرا یہ ویو تھا ان لوگوں کے بارے میں, ان کے لیے جو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں پاکستان کی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ IMF کا پروگرام ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کر دی ہے ایک مرتبہ IMF میں جا کر, تو پھر ہمیں اس کو مکمل کر دینا چاہیے. تو حکومت پاکستان کے جو میں نے ان کو کہا کہ اب تک جو میری انفارمیشن ہے کہ حکومت اس کو مکمل کرنا چاہتی ہے. اگر یہ پروگرام ڈسرپٹ ہو جائے گا تو یہ IMF کے ضد کی وجہ سے ہوگا. کہ دیکھیں اس وقت پینڈیمک کے بعد دنیا کے حالات بدل گئے ہیں. ہمیں اپنے انڈسٹریز کا, اپنے چھوٹے جو کاروبار ہیں, ان کے ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ہم اوپر کی سطح پہ لے کر آئیں. اور ہم یہ مومنٹم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا چھوٹا جو بزنس مین ہے اس کے اندر بھی کانفیڈنس آیا ہے اور وہ بھی آگے کی طرح دیکھ رہا ہے. اگر ہم ایسے وقت میں ان کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو پھر یہ ڈوب جائیں گے. تو بالکل صحیح ہے کہ نہ ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں, نہ گیس کی قیمت بڑھائیں. ہم نے بہت بڑھایا ہے. اتنے گیس بجلی کی قیمتیں ماضی میں نے کسی حکومت کو نہیں دیکھا بڑھاتے ہوئے. بڑھایا ہے انہوں نے, لیکن ان کو پھر بھی چین نہیں ہے. یار دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس ملک کے پاس سرپلس بجلی ہے اور وہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے اور وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کر رہا ہے, دوسری طرف سرکولر ڈیٹ بھی بن رہا ہے, تو یہ عقل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنی بجلی کی قیمت کو کم کرو. میں ڈاکٹر صاحب توانائی کا جو ہے وہ ایشو ہے, اور اس پہ شوکت ترین صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ سے میں سوال بھی کرتا ہوں, ذرا تفصیل سے جواب بھی لیتے ہیں. سنائیے جی. پاور ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے, اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دی ہم نے کیپیسٹی, اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے, اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں. جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5 6 7 سال میں بھی اگر 5 7 8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. IMF کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے, جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں, وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے, آدھی ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب اس میں 2 سوال ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی اتنی بجلی پیدا کر گئے ہیں کہ اگلے اس میں سالوں میں ہم
5-6% کے حساب سے گرو کریں تو پھر کوئی مسئلہ ہوگا. تو بجلی گئی کہاں ہے؟ لوڈ شیڈنگ سے تو بری حالت ہو گئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا موجود ہونا یہ دو ڈفرینٹ چیز ہے. بجلی ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے ایز وی اسپیک رفلی 29,000 میگا واٹ ہے ہمارے پاس میں کیپیسٹی جو ہے ہماری ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی. لیکن ہمارا جو پیک ڈیمانڈ ہے جیسے آج اس وقت جو گرمی ہے وہ بہت پیک میں ہے, یہ تقریباً ہم 20-21 ہزار میگا واٹ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس سرپلس ہے. تو ہم بجلی ہے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ. جب ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے تو ہم لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ آپ بجلی کے بل زیادہ آئے گا تو آپ بجلی کا استعمال کم کرو. تو ہم استعمال کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے بجلی کی قیمت بڑھا کر. تو ادھر جو ہمارے پاس سرپلس بجلی پڑی ہوئی ہے تو اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی اینڈ دا یوز آف الیکٹریسٹی اس میں گیپ مزید بڑھ جائے گا. جب گیپ مزید بڑھے گا تو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ اور بھی زیادہ ہو جائے گی. ہم یہاں سے بھی کیپیسٹی پیمنٹ بھی کریں اور ہم ادھر سرکولر ڈیٹ کے لیے بھی اس کے بھی پیمنٹ کریں. ہم ڈبل مار کھا رہے ہیں. سولوشن اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے بجلی کی قیمت کو کم کریں تاکہ اس کی استعمال کو بڑھایا جائے. ہم اپنی انڈسٹریز کو سستے داموں میں بجلی دیں, ان کو کمپٹیٹیو بنائیں تاکہ وہ ایکسپورٹ بھی کر سکے, انڈسٹریل بھی ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے. ہمیں اسے ریونیو ملے گا ٹیکس کی شکل میں, اور جو ریونیو ملے گا ہم اس میں جو بھی سرکولر ڈیٹ بن رہا ہے ہم اس کی پیمنٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر اشفاق احمد, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.